अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए मरीज से हाल पूछा। तैमूर खान के लिए हिलना मुहाल था, लेकिन फिर भी उसने सर के इशारे से हाँ में सर हिला दिया। ये 10 दिन पहले की बात थी। उसने जूं ही अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, उसने देखा कि वार्ड बॉय स्ट्रेचर को घसीटते हुए खून में लथपथ एक नौजवान लड़के को इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे थे। चूंकि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल नहीं माना कि एक मरते हुए इंसान को इस तरह छोड़कर अपनी खुदगर्जी में आगे बढ़ जाए, जबकि वो ये भी जानती थी कि अगली शिफ्ट के डॉक्टर ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से आधा घंटा लेट है। मरीज की हालत काफ़ी हद तक सीरियस थी। अगर उसे फौरी तिब्बी इमदाद न मिलती तो उसका ज़िंदा बचना मुश्किल था। दोनों टांगों और एक बाजू पर फ्रैक्चर था, और भी जिस्म के दूसरे हिस्सों पर शदीद ज़ख्मों के निशानात थे, और खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से मरीज़ मुकम्मल बेहोश था। मरीज़ को देखकर एक लम्हे के लिए एक शनासाई की रमक उसके दिमाग में उभरी, लेकिन अगले ही पल उस शनासाई की जगह गुस्से ने ले ली। वो उस मरीज़ को पहचान चुकी थी। उसने फौरी तौर पर जो ज़रूरी इक़दामात थे वो किए, और अगली शिफ्ट की डॉक्टर आने तक हर तरह से मरीज़ का ख्याल रखते हुए इंसानियत की खातिर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। डॉक्टर फौजिया की आईसीयू में दाखिल होते ही उन्हें मरीज की कंडीशन के बारे में गाइड करते हुए उसने अपना रुख अपनी गाड़ी की तरफ मोड़ा और घर आ गई। ये ठीक 1 साल पहले की बात है, जब आबी की माँ उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थीं, और उन्होंने ना जाने किस किस को आबी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। जल्द ही उसकी माँ की कोशिशें रंग ले आईं और आबी के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया। लड़के और उसके ख़ानदान के बारे में तमाम तर तफसीलात जानने के बाद आबी की माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना था। माँ ने हस्पताल से वापसी पर सारी तफसीलात बेटी के सामने रख दी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, एमबीए कर रखा है, अपना ज़ाती कारोबार है, शक्लो सूरत का भी बहुत अच्छा है। ये लिफाफे में तस्वीर है बेटा, देख लो, हमें तो तुम्हारे लिए पसंद आया है। अगर अल्लाह के फजलो करम से ये रिश्ता हो जाता है तो ये चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। अम्मी अभी वो रिश्ता देखने भी नहीं आए, और आपने हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से उसे भी तशबिया दे दी। आबी ने हंसते हुए लाड से माँ को देखा। तुम्हें क्या पता मेरी जान, ये औलाद कितनी प्यारी होती है। माँ का दिल चाहता है कि वो दुनिया के हर खुशी लाकर अपनी औलाद को दे दे। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें ये जज्बा समझ आएगा। अम्मी आप भी ना। अभी तो अपनी अम्मी की बात सुनकर झिनक ही गई। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू को खाना दे लूँ, और हाँ, ये लड़के वाले तुम्हें कल देखने आ रहे हैं। मेरी जान, अच्छा सा तैयार हो जाना, और कल हॉस्पिटल से भी थोड़ा जल्दी निकल आना। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। जी अम्मी ठीक है, आप चलें, मैं आती हूँ। अभी अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे बेहद नाजो नेम के साथ पाला गया था। बेइंतहा लाड प्यार ने भी उसे बिगड़ने नहीं दिया। वो एक मासूम, पाक-बाज़ और बेहद हसास लड़की थी। एमबीबीएस करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। माँ हाउस वाइफ थी और बाप सरकारी नौकरी से रिटायर थे। अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खालदा बेगम जूं ही कमरे से बाहर गई, आबी की निगाह बेड पर पड़े लिफाफे की तरफ मबजूल हो गई, और उसका हाथ बेख्तियार लिफाफे की तरफ गया। लिफाफे से तस्वीर बाहर निकाली तो एक नौजवान लड़का, जिसका नाम तैमूर खान था, अपनी भरपूर वजाहत के साथ मुस्कुराता हुआ डॉक्टर आबिया के दिल के तारों को छेड़ गया। उससे वो लड़का अपने आइडियल लगा। वो खुद अपनी ऐसी कैफियत पर हैरान रह गई। वो कोई टीन एज लड़की नहीं थी जिसे इस उम्र में रंगीनियां बहुत भाती हैं, बल्कि वो 25 साल की एक सोबर, निहायत काबिल और ज़हीन डॉक्टर थी। आबी को यकीन करने में मुश्किल हुई, लेकिन हाँ, उसे किसी नावल में लिखी गई बात याद आई कि पहली नज़र की मोहब्बत का भी अपना ही नशा है, और वाकई उसे इस बात की सच्चाई का एतराफ़ करना पड़ा। उसने तस्वीर दोबारा लिफाफे में डालकर अपने तकिए के नीचे रखा और कल के आने का शिद्दत से इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन जो ही वो बन संवर कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, रिश्ते करवाने वाली जुबैदा आपा के साथ वाले सोफे पर एक बेहद मॉडर्न और महंगे तरीन कपड़ों में मलबूस एक खूब बड़ी उम्र की खातून को इर्द गिर्द का जायजा लेते पाया।
یقیناً یہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا زبیدہ آبیہ کو دیکھ کر فوراً ماشاء اللہ کہتی اٹھی اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، دیکھیں، ہم بڑے اسٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں، ہم جیسے بڑے لوگ حسب و نسب اور سماجی حیثیت پر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی شکل و صورت کی لاکھ ایک اچھی اور پڑھی لکھی صحیح، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو بھی مات دیتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور سٹیٹس کے بارے میں بہت کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا، لیکن خیر بھائی، ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ آبیہ کی ماں کچھ اور بولتی، وہ نخوت سے ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ آبیہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن آبیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کے پاسنگ بھی نہیں لگی۔ آبیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر دوبارہ سے پٹخ دیا۔ امی، آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کی دولت ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا، یہ صرف حوث ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ آپا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتہ کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، اتنی بے عزتی وہ بس اس انسان کی ماں کے ہاتھوں، جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے وقتی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ آبیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور سٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی قربت کا احساس تھا یا کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اوور آل میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی سٹیٹس اور چارمنگ پرسنالٹی اسے ڈاکٹر کے سامنے زیرو نظر آنے لگی تھی۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک منجمد ہو چکے تھے۔ اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے اور وہ اب آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جانے والا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جس میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئے اور اس کے حال چال پوچھے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے اور دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنے حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، آپ میرے لیے صرف ایک مریض تھے، آپ جیسے ہزاروں مریض روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟ اس نے تنزیہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایرا غیرہ نہ سمجھے، ہمارا شہر میں ایک سٹیٹس ہے، ایک نام ہے۔ میری موم ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی اور تلووں میں بچھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان، ہم جیسوں کو تو آپ کی موم ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی۔
اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم جو تیمور کی ماں تھی اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئیں اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے دیکھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھنے ہی لگی تو ڈاکٹر عابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے اسٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا کر آئی تھی، لیکن اب تیمور کی آنکھیں تو انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھ آئیں اور گم سم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ موم، ڈاکٹر عابیہ آپ کو کیسے جانتی ہیں اور آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تیمور بگڑے ہوئے تیور میں گھر آتے ساتھ ہی رضوانہ بیگم سے الجھ پڑا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں رشتہ دیکھنے تمہارے لیے گئی تھی۔ اور وہ درمیان میں ہی بول اٹھا، لیکن امی، آپ نے تو مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے غصے سے پوچھا۔ میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل ان لوگوں کا گھر بار اسٹیٹس مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ تیمور جذباتی ہو گیا۔ موم، بھاڑ میں گیا آپ کا اسٹیٹس۔ آپ لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ آپ لوگ ہر کسی کو صرف اور صرف دولت، جائیداد اور حیثیت کے ترازو میں ہی کیوں تولتے رہتے ہیں؟ کبھی کسی کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کرنے کی زحمت بھی کر لیا کریں۔ او مائی گاڈ مام! تیمور نے اپنا سر ہی تھام لیا۔ اور آپ نے انکار بھی کس طرح کیا ہوگا یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور اپنی ماں کی نیچر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ تم آتے ساتھ ہی کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں ہوتا آرام موم، نہیں ہوتا آرام۔ جس لڑکی کی عزت کو آپ ان کے گھر جا کر 2 ٹکے کی کر کے آئی ہیں نا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر اس رات اپنی شفٹ ختم کرنے کے باوجود وہ وہاں میرے لیے نہ رکتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ آپ کل ہی میرے ساتھ چلیں گی اور ان لوگوں کے گھر جا کر ان سے معافی مانگیں گی۔ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ماں، اگر آپ میرے ساتھ کل ان کے گھر نہ گئیں تو اب کی بار آپ کا بیٹا سچ مچ نہیں بچے گا، اللہ نہ کرے۔ انہوں نے بے اختیار تیمور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضوانہ بیگم تو اپنے شاندار سے بیٹے کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ قدرت ایسے انہیں مات دے گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ ہو سکتی تو وہ ماں ہی تو کیسے اپنے جوان خوبرو بیٹے کی یہ دیوانوں کی حالت دیکھ پاتی۔ ان کا غصہ اور تن تنا 1 منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور انہوں نے تیمور کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جو ہی تیمور نے دروازے پر بیل دینے کے لیے ہاتھ رکھا، عابیہ نے بے اختیار دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ عابیہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں سر ہلایا۔ علی بیٹا کون ہے؟ اندر تو آنے دو، خالدہ پوچھتے ہوئے دروازے پر آئیں اور بیگم رضوانہ کو دیکھ کر عالیہ کو پیچھے ہٹا کر خوش اخلاقی سے کہنے لگی، آئیے، آپ اندر تشریف لائیے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے اسٹیٹس کے غم میں اتنا اونچا اڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ رضوانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہی عابیہ کی ماں سے التجا کی۔ بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہوتی بہن کہ ان کی عزت کی یوں دھجیاں بکھیر دی جائیں، اس لیے ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ رضوانہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کوئی انہیں بھی اس طرح دھتکار سکتا ہے۔ عابی کی ماں کے انکار کے بعد رضوانہ بیگم کو اپنا رہا سہا غرور بھی خاک میں ملتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کے ہاتھوں عابی کے گھر والوں کو پہنچنے والے جذباتی تکلیف کو اب خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو کھو دینے کا تصور بھی کرنا محال تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر رضوانہ بیگم عابیہ کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ عابیہ کی ماں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایک انکار رضوانہ بیگم کا سارا غرور اور تکبر خاک میں اڑا کر لے گیا تھا۔ تیمور نے عابی کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرا اٹھے۔